अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मय युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपके अक़ीदे और आमाल की इस्लाह की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पर ये आखिर के चंद प्रोग्राम हमने औरतों की घरेलू ज़िंदगी के सिलसिले में किए ताकि घरेलू माहौल साजगार बनाया जा सके। आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के आखिरत के सिलसिले में क्या फरमाया कि आखिरत में औरतों के अहवाल कैसे होंगे दुनियावी प्रॉब्लम की वजह से। ये दुनिया में दीन आपको जो कुछ सिखाता है, समझाता है, वो इसलिए सिखाता और समझाता है कि आपकी आखिरत अच्छी बन जाए, चूंकि दुनिया में भेजा ही गया है अपनी आखिरत को अच्छा बनाने के लिए, और दुनिया में आने का मकसद यही है। और हम लोग हैं तो दुनिया में आकर के दुनिया के बन गए हैं, जबकि दुनिया में भेजा गया आखिरत का बनने के लिए। तो जिसका बनने के लिए भेजा गया उस पर हमारी तवज्जो नहीं है, और जिसका बनने के लिए नहीं भेजा गया हमारी सारी कोशिशें उसी के पीछे लगी हुई हैं। और उसके बाद हम समझते हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, बल्कि कितने तो ऐसे हैं कि वो दीन और मजहब में रहकर भी दीन और मजहब को न समझते हैं, न उसको तरजीह देते हैं, बल्कि दीन और मजहब के नाम पर भी वो लोग दुनियादार हैं और दुनियादारी ही करते हैं। यानी उनके दिमाग में ऐसा ही है कि भाई मुसलमान आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, वो कहा कारोबार में आगे बढ़े, तिजारत में आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े, पैसों में आगे बढ़े, दुनियावी नॉलेज में आगे बढ़े। तो सिर्फ ये एक वो सोच है जो दुनिया ही में ले जा रही है। तो वो तो आपको उनको समझाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, सभी तो वो काम कर रहे हैं। अगर किसी के पास में पैसा नहीं होता है तो लोगों से मांग कर भी वो दुनिया में आगे निकलने की कोशिश करता है। तो दुनिया में रहकर दुनिया का बनना या दुनिया में रहकर दुनिया ही में आगे निकलना न कल कमाल था, न आज कमाल है, न आइंदा कमाल रहेगा। इसलिए कि दुनिया तो एक जरूरत है, कमाल के साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा करके, इस दुनिया को पैदा करके एक मर्तबा भी नजरे रहमत से इसको नहीं देखा है। यानी अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इसको कोई दर्जा हासिल नहीं है। फरमा दिया गया कि अल्लाह ने नजरे रहमत के साथ इसको देखा ही नहीं। और इसमें अल्लाह ने जो मखलूक उतारी तो उन मखलूक के मामलात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक रहमत उसमें रखी है। और ये दुनिया में जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो सब का सब सिर्फ एक रहमत का करिश्मा है। बस
آپ جو دیکھ رہے ہیں بن رہا ہے نظر آ رہا ہے وہ سب ایک ہی رحمت کا کرشمہ ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں آخرت میں رکھی ہیں، اور ان 99 رحمت کے ساتھ میں وہ اہل ایمان پر رحم فرمائے گا۔ تو 99 رحمتیں تو وہاں ہیں، یہاں تو صرف ایک رکھی ہے، وہ بھی صرف یہاں مخلوق بسائی گئی ہے تو ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایک رحمت مخلوق کے لیے رکھی ہے، ورنہ جہاں تک دنیا کا سوال ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار بھی اس دنیا کو نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور اسی میں لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اس دنیا کو آگے بڑھاؤ۔ بھائی آج دنیا میں خطرہ دنیا کو دنیا سے نہیں ہے، آج خطرہ دنیا سے اسلام کو ہے، دنیا سے دین کو ہے، دنیا سے مسلمان کو ہے، کہ لوگ دین سے نکل کر کے صرف دنیا کے بنتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ دنیا میں پھر مذہب کے نام پہ آگے بڑھتے ہیں نا، تو لوگوں سے پیسے لے کر کے صرف دنیا ہی بناتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کا لے کر بھی دنیا ہی کا ان کا خیال ہوتے۔ تو ایسے لوگ جب سے اس میدان میں آئے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کی ترقی کو روک دیا ہے، بلکہ ایسے لوگ دین کے نام پر اس فیلڈ میں آ کر کے دین کی تباہی اور بربادی کے باعث بنتے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کس سے کیا کام لے، اور کبھی کبھی اللہ تعالی دین میں لگا کر بھی اس سے وہ کام نہیں لیتا ہے جو دین کا کام ہوتا ہے، وہ دنیا ہی میں جاتا ہے۔ جیسے نیتوں میں آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے لوگ نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے اچھی نیتوں کے ساتھ نہ کیا ہوگا، غلط نیتوں سے کیا ہوگا، ان کے مقاصد آخرت کے نہ ہوں گے، دنیا کے ہوں گے، اور دنیاوی فائدہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ورک اس کا دنیا کا نہیں دین کا ہے، مذہب کا ہے، مگر حقیقت میں وہ دین اور مذہب کا نہیں، دیکھنے میں دین اور مذہب تھا، حقیقت میں نہیں تھا، چونکہ دین اس کا مقصد ہی نہیں ہے، اس کا تو مقصد ہی دنیا ہے۔ تو جب سے لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں چیریٹیوں کے نام سے اپنی الو سیدھا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ انکوائری کرو نا، ابھی تو نیٹ کے اوپر سب کچھ لکھا جاتا ہے کہ لوگ اس پیسے کو جو تم سے حاصل کرتے ہیں اس میں خود کتنا نکالتے ہیں، تنخواہیں کتنی لیتے ہیں، یہاں کی لوبی پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے، اس جگہ پر کتنا انویسٹ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اب تو نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ تو کتنے تو ایسے ہیں جو اس فیلڈ کو اسی لیے اپناتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا دھندا نظر آتا ہے، اس میں خیانت کرنے میں ان کے لیے آسانی ہے، اس لیے اس فیلڈ میں آتے۔ تو وہ آیا ہے مذہب کے نام پر، مگر مذہب اس کے پاس ہے ہی نہیں، مذہب سے اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آئے۔ اور کتنے آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو وہ لوگوں سے پیسہ اللہ کے نام کا لیتے ہیں، اور صرف تو صرف دنیا کے نام کا کرتے ہیں، دین کا تو کچھ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو لے جا کر کے اس کو دنیا کے نام پر ہی صرف کر دیتے ہیں، اور آگے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں دین کو اٹھا نہیں رہے ہیں، بلکہ دین کو اور زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسا ہی کرتے رہیں گے تو بہت جلد وہ دین آئیں گے کہ مسلمان آوارہ ہو گئے ہوں گے، اور ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں سو گئے ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، کشتی کنارے پہ اب بھی لگ تو سکتی ہے، ہوا کے روخ پر چلو بعد میں بدل ڈالو۔ کہ جو چلانے والے ہیں نا وہ غلط ہیں، تو اس لیے کشتی پرابلم میں جا رہی ہے۔ ایسا کرو کہ جو چلا رہے ہیں نا ان کو بدل دو، تو کشتی پھر سیدھے سیدھے چلتی ہو جائے گی۔ تو جو غلط لوگ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں نا ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین آگے جائے گا تو ہماری ترقی ہے، دین پیچھے جائے گا تو ہماری کوئی ترقی نہیں ہے۔
پھر تو کافر و مسلمان میں کیا فرق رہا کہ کافر بھی تو دنیا کا ہو کر دنیا ہی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا، چونکہ اس کے نزدیک دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرما دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا، کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں، مگر اللہ سے قریب کرنے والا اللہ کا ذکر ہے، یا ذکر سے متعلق جو چیزیں ہیں نا وہی آپ کو اللہ سے ملا سکتی، باقی نہیں ملا سکتی۔ تو ہم تو دنیا کا ہو کر کے رہتے ہیں، دنیا ہی کی ترقی کی بات کہتے ہیں، اللہ کے نام پر پیسے وصول کرتے ہیں اور دیتے ہیں دنیا ہی کے نام پر۔ تو یہ اس فیلڈ میں آ کر بھی ان کو ہدایت نہیں اللہ کے دین کی، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے کام کے لیے سب کو قبول نہیں کرتا ہے، پہلے وہ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے اور پھر ان کو کام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس فیلڈ میں آنے سے دین نہیں بن جاتا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ کی سوچ ایسی بنا دی جاتی ہے کہ پھر آپ اللہ کے دین کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے بن جاتے ہیں، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس فیلڈ کے اندر آئے، کچھ نہیں کیے، تباہ و برباد کر کے چلے گئے اور چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ مجھے اپنے دین کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اعلاء کلمت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سوچ ہونی چاہیے، کیا دنیا کی سوچ، وہ تو تم نہیں دو گے پھر بھی وہ تو دنیا میں جائے گا، پھر بھی وہ تو دنیا کا کام کرے گا۔ آج پرابلم میں تو اللہ کا دین جا رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، لوگ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے علوم سے لوگوں کو آراستہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگیاں سدھار سکے اور اپنی آخرت بنا سکے۔ تو سوچ بدلنے کی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی کی سوچ یا دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی ترقی، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا صرف آخرت ہے اور آخرت ہی کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرما کہ لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے؟ کب فرمایا تھا؟ جب صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع سے خندقیں کھود رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ تھی، کھانا پینا موجود نہیں تھا، اور صبح سے لے کے شام تک کھودنے ہی کا کام ہو رہا تھا، زمین پر کھدائی کا کام کر رہے تھے، اور حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، دنیا ہے، تکلیف برداشت کر لو، حقیقت کا عیش تو آخرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ایک مومن کی کوشش آخرت کے عیش کو پانے ہی کی ہوتی ہے۔ اور اب سب لوگ اسی میدان میں آئے، لوگوں سے پیسے وصول کر کر کے، زکاتیں لے لے کر کے، جو اللہ کے دین کا پیسہ ہے، اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے ہے، اللہ کے دین کو سنبھالنے کے لیے، اللہ کے دین کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اللہ نے جو ایک سسٹم فرمایا تھا، لوگ غلط قسم کے لوگ اس میدان میں آ کر کے ان پیسوں کو بھی دنیا کے نام پر ہی صرف کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف تو پھر بھی نہیں آیا، لیا اسی کے نام پر، پھر بھی اس کے اندر نہیں آیا، اس لیے کہ سوچ غلط تھی یا لوگ غلط تھے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ کشتی کنارے پہ اب بھی لگ تو سکتی ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بات بدل ڈالو، یعنی یہ جو تمہارے سیٹنگ کرنے والے ہیں نا وہ غلط ہے، ان کو ہٹا دو، اچھے اور دیندار لوگوں کو اندر لاؤ تو اللہ کے دین کی ترقی ہو سکے گی۔ تو مسلمان کی سوچ آخرت ہونی چاہیے، تو آخرت بناؤ، اسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں بنا سکتے ہیں تو دنیا میں تم ملینر بن جاؤ، بلینر بن جاؤ، چند دن کے لیے ہے بھائی میرے، تم بھرو گے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ ہی قبر میں جانے والے ہو، جو دین ہے وہی تمہارے ساتھ میں آئے گا، اس کا تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر کیا تمہارے ساتھ میں آئے گا؟ اسی طرح یہ ترقی کہ یہی رک جائے گی، آگے نہیں آئے گی۔ اس لیے میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس میں اللہ نے اب بھی توفیق دی ہے اور تم ہدایت پر ہو تو یہی کام کرو، اللہ کے دین کو کیسے اٹھایا جائے اور لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے، یہی سوچ آپ کی ہوگی تو آپ دنیا میں لوگوں کو آگے بڑھا لے جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا تو بہت سارے لوگ آئے
اور یونیورسٹیاں بنا کر بھی چلے گئے، مگر وہاں پڑھنے والے نہ ایک نمازی بن سکا، نہ ایک اللہ سے متعلق ہو سکا، بلکہ اس میں پڑھ پڑھ کے انہوں نے وہ کام کیے کہ جو اسلام کے اصول اور ضوابط پہلے سے لے کے آج تک جو متفق چلے آ رہے تھے، ان میں بھی اختلاف کیا اور نئی نئی راہیں نکالی، اور کتنے تو ہیں تو بالکل بھٹک گئے اور سائنس ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اسلام کی طرف انہوں نے توجہ دینا بھی چھوڑ دیا۔ کن پیسوں سے آگے گئے؟ وہ آپ کی زکات سے آگے گئے، اللہ کے نام کے پیسوں سے آگے گئے، اور کام کیا کیا کہ بہت کچھ سیکھنے کے بعد میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ وہ اسلام کو بھی غلط کہنے لگا، اسلامی نظریات کو بھی غلط کہنے لگا، اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف پیدا کرنے والے بن گئے۔ تو مسلمان کی ترقی دنیا سے نہیں ہے، وہ تو جس کو جو چاہے وہ اپنے سے کر لے، دنیا والا دنیا کے حساب سے جو چاہے کر لے۔ ایک دین والے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی ترقی کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہے۔ دین باقی رہے گا تو سب کچھ مسلمان کا باقی رہے گا، یہ باقی نہیں رہے گا تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، وہ صرف ایک مٹی مٹی ہے جس کو الگ الگ صورتیں دی گئی ہیں، بالآخر وہ بھی مٹی بن جائے گی، بالآخر تمہارا بدن بھی مٹی بن جائے گا، اور تم جو ہو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بن جاؤ گے۔ اس لیے اس ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے بارے میں فرما، اس لیے کہ دنیا میں عورتوں کے پرابلم سب سے زیادہ ہیں۔ اب دیکھو تو آج کل پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کی ایڈورٹائزنگ جو ہے، غلط ایڈورٹائزنگ، صحیح تو اپنی جگہ پر ہے، غلط ایڈورٹائزنگ دنیا میں جو کچھ ہو رہی ہے، کسی کمپنی کی ہو رہی ہے یا کسی بھی جگہ کی ہو رہی ہے، تو اس میں عورتوں ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ایسے نیم اڑیاں کپڑا پہنا کر کے لایا جاتا ہے کہ پھر الامان والحفیظ ان کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھنے میں لوگ ایڈورٹائز کو دیکھیں۔ کس کو استعمال کیا؟ عورتوں کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری غلط چیزیں چل رہی ہیں اور غلط چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، ان میں بھی آپ دیکھو تو کن کو استعمال کیا جاتا ہے؟ عورتوں ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دنیا عورتوں کے ساتھ میں مکاری کر رہی ہے کہ اسے ننگا کرنے کی کوشش کر رہے، اسے نب اڑیا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کا بدن دوسروں کو دکھا دکھا کر کے اپنی مارکیٹنگ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کا مارکیٹ اوپر جا رہا ہے اور عورتوں کو نیچے کیا جا رہا ہے، چونکہ ان کی اڑیانیت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ جس کو بچانا چاہیے تھا اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، چلو نن مسلمین کریں، مسلمان کو تو نہیں کرنا چاہیے، مگر کتنے آپ دیکھو نا مسلمان ملکوں کے چینلز اٹھا کر کے آپ دیکھیے، کون سا ہے جو سر کے اوپر اسکارف لگا کے لڑکی آتی ہے، اور سب ایسے ہی ہے جیسے نن مسلمین کے چینل چلتے ہیں، اس پر لڑکیاں جس طرح سے آتی ہیں بن سور کے، مسلم چینلوں کو دیکھ لو، مسلم ملکوں کے چینلوں کو دیکھ لو، اسی پوزیشن کے اندر آتے ہیں، تو تم سے نام ہی تو بدلے ہو نا کہ یہ مسلم کا ملک ہے، وہ نن مسلم کا ملک ہے، کردار کہاں بدلا ہے؟ دونوں یکساں ہیں۔ اور میں بھی نن مسلمین سے یہی کہتا ہوں کہ تم کیوں لڑتے ہو مسلمان سے؟ وہ تو کردار میں تمہارے ساتھ مل گئے، اب صرف نام کے فرق کے لیے کیوں لڑتے ہو؟ حقیقت میں تو یہ تمہارے ساتھ ہی ہو گئے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان پرابلم میں چلا گیا، کہیں بھی دین اور مذہب کا نام نہیں ہے، صرف دکھلاوا رہ گیا ہے کہ مسلمان ملکوں کے چینلز کو دیکھا جائے، نن مسلم ملکوں کے چینل کو دیکھا جائے، تو چلانے والے اور اس میں کام کرنے والوں میں سٹائل کے اعتبار سے، سیٹنگ کے اعتبار سے، اپنے آپ کو دکھانے کے اعتبار سے تھوڑا بھی فرق موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا باقی رکھا تم نے اسلام کا؟ اسلام کے نام سے اسلام کا تم نے کیا باقی رکھا؟ صرف نام ہی تو باقی رکھا، اور اس کے ساتھ تم ہزاروں پرابلم کر رہے ہو، اور تم اسلام اور مسلمین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو آج کل تو مسلمان ایسا ہی ہو گیا کہ وہ تو اسلام و مسلمین کو ہر آن بدنام کر رہا، ہر آن بدنام کر رہا، مذہب پہ عمل تو کرنا نہیں ہے، اور پھر مسلم مسلم کے نام سے چلاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، نہ خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کسی اور حلت و حرمت کا لحاظ کرتا ہے، اپنی مرضی سے جیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نہیں، ایسی مسلمانی سے کیا کام بننے والا ہے؟
جس کے اللہ اور رسول کے فرمان کے ساتھ میں کوئی تعلق نہ ہو، ایسے فاسق و فاجر مسلمانوں سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تو اسلام و مسلمین کو کوئی ترقی حاصل ہونے والی نہیں ہے، چونکہ وہ تو اپنے ہر عمل سے اسلام کو ڈیمیج کریں گے اور اپنے ہر کردار سے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور عورتوں میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے کہ عورتوں کی عریانیت یہ پوری دنیا میں عورتوں کو بدنام تو کر رہی ہے، مگر مسلمان عورت اس فیلڈ میں آ کر کے یہ کام کرتی ہے نا تو پورے اسلام و مسلمین کو بدنام کر دیتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے پرابلم کے بارے میں رسول پاک نے خاص طور پہ فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ قال ان اقل ساکن الجنت النساء، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہیں، یعنی دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ جنت میں سب سے کم جائیں گی، عورتوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ ایسا تھوڑی نا کہ یوں ہی جہنم میں چلی جائیں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جنت کے لائق کام کرنے والی عورتیں بہت کم ہیں، اس لیے ان کو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا اور ان کو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا۔ تو اکثر عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں، حضور نے فرمایا کہ وہاں بہت کم عورتیں دنیا والی دیکھی گئی، ورنہ جنت کی تو ہے ہی نا جن کو حوریں کہا جاتا ہے، وہ تو اللہ نے بے شمار وہاں رکھی ہے، لیکن دنیا کی عورتوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع دیا جائے گا، مگر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت کم ہے، بس تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی مجھے بہت کم نظر آئی۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں دیکھا، کیا دیکھا؟ فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، تو جنت میں جانے والوں میں اکثر غریب لوگ تھے، دنیا میں جن کے پاس میں دولت کم تھی، ثروت کم تھی، مگر وہ عبادت گزار تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، تو ان لوگوں کو جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ تو اکثریت یہ غریب لوگوں کی جنت کے اندر تھی، مالداروں کو تو ٹائم کہاں ملتا ہے، وہ تو دنیا کے عیش میں لگے رہتے ہیں، ان کو تو اپنے پیسوں سے اپنی دولت سے صرف گناہ ہی خریدنا ہے، وہ اپنے پیسوں سے اللہ کا دین کو ترقی تھوڑی دے سکیں گے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ پیسوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن پاک میں ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، دولت مند ہو گیا، صاحب ثروت ہو گیا، اب اس کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ پھر بدماشی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھو نا ایسا ہی ہے نا، جب تک پیسے نہیں رہتے لوگ بیچارے سیدھے سیدھے چلتے ہیں، اور جب دولت و ثروت ملتی ہے پھر اس کے بعد ان کو دیکھو تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ پہلے کے شیخ صاحب ہیں یا ابھی یہ کیا بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، دولت ایک بہت بڑا امتحان ہے، وہ جس کو ملے اور اس کے ساتھ میں توفیق ملے وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور دولت ملے اور اس کے ساتھ میں توفیق نہ ملے تو ایسی دولت والا اپنی دولت سے گناہ خرید سکتا ہے، وہ دین میں آگے نہیں آتا ہے اور بدماشیوں ہی میں آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایسی ایک داستان نہیں، دنیا کی ہزاروں داستان مسلمانوں میں آپ ثابت کر سکیں گے کہ جن کو دولت ملی وہ اللہ کے نہ بنے بلکہ دین پر تھے تو دین سے کوسوں دور چلے گئے۔ حضور نے فرما کہ غریب لوگ جو ہیں ان کو اکثر جنت میں جانا میسر آئے گا، چونکہ انہوں نے دین کا کیا، دنیا کی طرف توجہ کم کی ہے۔ اور فرما کہ میں نے جہنم میں دیکھا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو اس میں رہنے والی اکثر جو ہے وہ عورتیں تھیں، جہنم میں دنیا کی اکثر عورتیں تھیں اور جنت میں اکثر غریب لوگ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مالداروں کو بہت کم جانا نصیب ہوگا اور وہ مسلمان ہیں اور آخر میں جائیں گے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں جائیں گے۔ اور عورتوں کا بھی مسئلہ
ایسا ہی ہے کہ عورتوں کی بھی اکثریت جہنم میں ہے. جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کم عورتوں کو میں نے دیکھا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے پاس میں مذہبی عمل بہت کم ہوگا، وہ بہت کم دیندار اور پرہیزگار ہوں گی، اور ان کو آخرت کی فکر بہت کم ہوگی. وہ ہائے دنیا کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر دے گی، مگر اللہ کے دین کی طرف آنا ان کو بہت کم میسر آئے گا. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ وہاں دنیا کی عورتیں بہت کم دکھائی دی. ابھی تو نہیں گئی ہیں، مگر حضور کے لیے مستقبل بھی روشن ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے حضور پاک کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے یا دکھا بھی دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ رأیت اکثر اہلھا النساء، حضور نے فرمایا کہ میں نے رأیت اکثر اہلھا النساء، جہنم میں اکثر رہنے والیوں کو دیکھا تو وہ عورتیں تھیں. قالوا لم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اکثر عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرما کہ بے کفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے. قیل بے یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کریں گی؟ تو فرما یکفرن العشیر، اللہ کے ساتھ نہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ میں کفر کرے گی. شوہروں کے ساتھ کفر کا مطلب ناشکری کرے گی، اپنے شوہروں کی ناشکری کرے گی، اس کے احسان کو نہیں مانے گی، اور کتنا بھی احسان اس نے کیا ہو مگر اس کے باوجود بھی وہ احسان کی منکر ہو جائے گی. وہ ایسا نہیں مانتی ہے. کیسے نہیں مانتی ہے؟ کہ آپ لاکھ عورتوں کے ساتھ میں بھلائی کرو نا، مگر ایک آدھ بار اس کے خلاف جا کر کے دیکھنا، تو پھر وہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا ان سب کا انکار کر دے گی کہ اس گھر میں آنے کے بعد تو ہم کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، ایسے ہی تنگی چلتی رہی، ایسے ہی پرابلم چلتے رہے، ہماری تو کبھی سنی نہیں. بھئی لاکھوں سنی ہے، اگر لسٹ بناتے تو پوری بک ہی اس کی بھر جاتی کہ کتنی تمہاری سنی گئی ہے. اب ایک آدھ دو بار تم نہ سنو نا تو اب تک جو سنا تھا ان سب کا بھی انکار کر جاتی ہے. تو یہ سراسر ناشکری ہے نا کہ بھئی جتنا نہیں کیا اس کے بارے میں منع بولو، لیکن ایک آدھ دو کو منع کرنے کی وجہ سے جتنا کیا ان سب کو انکار میں بدل دو. تو یہ تو ناشکری ہوئی نا، کہ احسان فراموشی اور ناشکری اور بے وفائی یہ عورتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. عورتوں کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، اور اس سے ان کو بچنا اور ضروری ہے، بلکہ اس کو روکنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلط فطرت جو ہمارے اندر ہے ہم اس کو روک کر رکھیں تاکہ غلطیوں کا اظہار نہ ہو سکے. تو ایک بہت بڑی وجہ جہنم میں جانے کی جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری اور احسان فراموشی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کہ ان کا ایک آدھ کام نہ کیا جائے تو زندگی بھر کا کیا دھرا سب کا سب وہ چند لفظوں میں بیکار بنا دیتی ہے. اور ان کی یہی ایک خامی ہے جس خامی کی بنیاد پر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اکثریت ان کی جہنم میں جانے میں اس عیب کی وجہ سے ہوگی. تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جو عیب جہنم میں لے جانے والا ہے نبی اکرم جس کو مینشن کر رہے ہیں، تو عورتوں کو اس عیب کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جہنمیوں میں تمہارا شمار نہ ہو اور تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے جنتیوں میں تمہارا شمار ہو جائے. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان فراموش ہے. دونوں آگے نا، ناشکری بھی ہے اور احسان فراموش بھی ہے. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. اس کو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ میں تم زندگی بھر احسان کرو، پھر وہ تم سے کوئی پرابلم دیکھے گی نا تو وہ یہی کہے گی میں نے تو کبھی تم سے بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. اب ہزاروں بلائیاں آپ نے کی نا، مگر ان سب کا وہ انکار کر جائے گی اور کہے گی کہ میں نے تو اس گھر میں آ کر کے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی اس گھر میں آ کر کے بلائی دیکھی ہی نہیں ہے،
کبھی اس گھر کے اندر اپنے لیے کوئی اچھائی پائی نہیں ہے اور ہزاروں اچھائیاں ملی ہیں، ان سب کو فراموش کر جاتی ہے، تو اس کو احسان فراموشی کہتے ہیں۔ یہ ناشکری تو ہے ہی کہ احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا جائے، بلکہ احسان کا بدلہ برائی سے دیا جائے، تو یہ ناشکری میں چلا جاتا ہے۔ اور احسان فراموشی یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے ان سب کا انکار کر دیا جائے۔ تو یہاں صرف ناشکری نہیں ہے کہ چلو آپ نے احسان کیا تو احسان کو احسان مانا مگر شکر ادا نہیں کیا، یہاں تو احسان ہی کا انکار ہو جاتا ہے، اسی کو احسان فراموش کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو عیب عورتوں میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، ایک تو ناشکری اور دوسری احسان فراموشی، اور اس وجہ سے عورتیں اپنے اس عیب کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث بھی آئی۔ تو ان ساری حدیثوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی کثرت کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن تھا، حضور کے ساتھ میں حاضر تھا، آپ نے بلا اذان و اقامت کے خطبہ سے قبل نماز پڑھی، یعنی اذان اور اقامت نہیں کہے گی تو نماز عید کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے، سیدھے نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے وعظ میں خدا سے تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کے جانب رغبت دلائی۔ حضور نے وعظ فرما ٹیک لگا کر کے تو لوگوں کو آپ نے اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خاص طور پہ عورتوں سے حضور پاک نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اور صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ تم جہنم میں زائد جلنے والی ہو۔ سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ یہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تصدقنا فإن أكثركن حطب جہنم، کہ تم لوگ صدقہ کرو اس لیے کہ تمہارا اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما۔ فقامت امرأۃ من وسط النساء، ایک عورت عورتوں کے درمیان سے کھڑی ہوئی اور اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عریضہ پیش کیا۔ کیا عریضہ پیش کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اکثر عورتیں جہنم میں ہوں گی، تو کس وجہ سے جہنم میں ہوں گی؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لأنکن تکثرن الشقاۃ وتکفرن العشیر فجعلن یتصدقن من حلیتہن یلقین فی ثوب بلال۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ شکر بہت کم کرتی ہو اور احسان فراموشی کرتی ہو۔ تو عورتوں کی یہ دو صفتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی کہ تم شکایت بہت زیادہ کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو عورتوں کی یہ بھی ایک خامی ہے، وہ بار بار شکایتیں تو اتنی ان کے پاس میں ہوتی ہے نا، وہ کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب بھائی سسٹم اپنی لائف کا کچھ بناؤ کہ بھائی گھر میں کوئی آ کر کے، شوہر اگر کام سے تھک کر کے گھر میں آتا ہے تو تھوڑا سا کچھ خوشی کا اظہار کر سکے، تو اس کے لیے کوئی کام کرو نا۔ اب اندر وہ انتظاری میں رہتی ہے کہ کب وہ آئے، اور جیسے ہی اندر انٹر ہوتا ہے نا، اب دن بھر کی ساری شکایتوں کی لسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، بچوں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس میں یوں ہوا، اس میں وہ ہوا۔ اب اتنی شکایتیں کہ وہ بیچارہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور دن بھر کام سے تھک کے آیا
اور پھر اب آ کر کے شکایتیں سن رہا تھا۔ عورتوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی خامی ہے، وجہ اس کی یہ نا کہ ہمارے اندر جہالت بہت زیادہ ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ بھئی ہم لوگ تو ایسی قوموں سے دنیا میں آئے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس میں نالج ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، اور ہمارے گجرات میں تو آج بھی کمی ہے، آج بھی علماء ہماری قوم کے تو ملتے ہی نہیں ہے نا۔ اب پورے اتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ان میں 5-25 ابھی بہت کوشش کر کے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے تو بنا، ورنہ علم ہی کہاں تھا، ہم تو جاہل لوگوں میں سے پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے ہم کو نہیں پہنچایا، اور بہت بہت پرابلم سے دوچار ہوئے۔ اس لیے کوئی سلیقہ، ڈھنگ، طریقہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیچرل لائف جو ہماری چلتی ہے نا، اس نیچرل لائف پر ہم لوگ ہیں بس۔ ہمارے سسٹم میں جو آ گیا، کسی سے مل گیا، کسی سے دیکھ لیا، اسی پر ہم چلے، نہ قاعدہ پڑھا، نہ قانون پڑھا، نہ کتاب پڑھی، نہ اصول پڑھے، کچھ نہیں پڑھا، اپنی مرضی سے ہی ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایسی عورتوں سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ وہ ان کو کیا یہ طریقے معلوم ہوں گے کہ ایک شوہر کو یا کوئی باہر سے آتا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی داستان ہی شروع کر دیتی، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اب یہ تھک کے آیا تو تھوڑا سا سکون لے لینے دے، اس کے بعد میں سنائے۔ تو یہ بھی عورتوں کی ایک خامی ہے، ناشکری یہ بھی خامی ہے، احسان فراموشی یہ بھی ان کی ایک خامی ہے، اور بکثرت شکایتیں کرنا یہ بھی ان کی خامی کے اندر شامل ہے، اور ان خامیوں کو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہنم میں جانے کا ریزن قرار دے رہے ہیں۔ تو فرماتے اس کے بعد عورتوں نے پھر اپنے زیورات وغیرہ یہ صدقہ کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ عورتوں کو اپنے گناہ صدقات کے ذریعے بھی کم کرنے چاہیے، کہ صدقات سے بھی اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسی خامیوں کو معاف فرما دیتا ہے، خوبیوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ تو صدقے کا بھی سہارا عورتوں کو لینا چاہیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا۔ تو یہ 3-4 حدیثیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، ان سب میں اسی بات کا ذکر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اس کا ریزن اور سبب بھی بتا دیا، تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی آپ جنت کے اسباب اپناتے ہو جاؤ تو ادھر جانا نہ پڑے، اس لیے حضور نے پہلے سے یہ انفارمیشن ہم لوگوں کو پہنچا دیا۔ اب اس حدیث میں دیکھیے گا کہ حضور پاک نے اس قلت کو بھی بیان کیا کہ کتنی کم تعداد میں جنت میں دنیا کی عورتیں جائیں گی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں من 99 امرأة واحدة فی الجنت وبقیتهن فی النار، 100 میں سے 99 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، اور ایک ہی جنت میں جائے گی، یعنی 1%۔ یہ ہوا نا، پرسنٹیج کے حساب سے اگر بات کی جائے تو 1% ہی عورت جنت میں جائے گی، یعنی 100 عورتوں کو لیا جائے تو ایک جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنم میں، چکے وہ دین کی طرف توجہ کرنا چاہتی نہیں ہے۔ اور اب تو اور بھی زیادہ نازک حالتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب تو گھروں میں غفلتوں کے سامان اتنے آ گئے ہیں کہ یا تو ڈرامے دیکھو، اس کے پیچھے اپنے وقت لگاؤ، باقی جو ہے موبائل کے اندر منہ ڈالو اور لوگوں سے باتیں کرو، واٹس ایپ پر کیا آیا کیا نہیں آیا اس کو چیک کرتے رہو، یعنی صبح سے لے کے شام تک کچھ تو ٹائم ڈراموں کے دیکھنے میں گیا، اور کچھ باقی رہا تو وہ موبائل میں تلاشنے میں گیا، پورا دن ختم ہو گیا، پھر سو گئے، پھر دوسرے دن اٹھے، اور اسی طرح سے اپنا سلسلہ قائم کیا۔ تو آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا، اس کے لیے ٹائم ہی تمہارے پاس میں کہاں، کہ اب تو بالکل غفلت کی چیزوں میں مسلمان ملوث ہو گیا ہے اور اسی کام میں لگا ہوا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو 100 میں سے 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی اور ایک ہی جنت میں جائے گی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا اس تعداد سے کہ 1% جنت میں، 99 جہنم میں۔
تو پھر پوری دنیا کا سروے کر لیا جائے تو جتنی عورتیں ہیں ان میں سے 1% کے حساب سے الگ کر دو، باقی سب جہنم میں جائیں گی، اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر، اپنی شریعت اور اسلام سے انحراف کی بنیاد پر یا عمل نہ کرنے کی بنیاد پر۔ کافر تو اپنی جگہ پر ہے، ان کو کیوں اس میں شامل کرے گی؟ ان کو تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ جب جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے تو مسلمان کی بات ہوتی کہ وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، کافر کو تو جہنم ہی میں جانا، اس کو کیوں الگ کر کے بیان کیا جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مسلم عورتوں کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں سے 99، 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گی۔ تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، غلط یعنی جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لو، آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور پاک نے فرما عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ اگر دنیا کا عیش ہوتا تو ہمارے نبی ہی دنیا کو اپنا لیتے، ہمارے نبی ہی دنیا کے عیش کو اپنا لیتے، ہمارے نبی ہی دنیا میں آگے نکل جاتے، مگر حضور پاک نے اپنے لیے دنیا کی ترقی کی دعا ہی نہیں کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی بننا نہیں چاہتا ہوں۔ عبد نبی بننے کو پسند فرمایا کہ میں ایک دن کھاؤں تو کھا کر شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کر کے اپنے رب کی بارگاہ ہمیں صبر کا تحفہ رب کو یاد کروں۔ وہاں تو نبی یہ مانگ رہے ہیں۔ ایک دن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے، دیکھا کہ حضور پاک کے گھر میں ایک چٹائی تھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اور اس کے ڈیزائن پروفٹ کے بدن کے اوپر پڑی ہوئی تھی، باقی گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک سکین لیدر کی جو سکھائی ہوئی تھی وہ رکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا جو ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، باقی کوئی سامان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں عمر روتے کیوں؟ کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہے، اس کے دین کے دشمن ہے، مگر اس کے باوجود بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے کتنی دولت سے نوازا ہے، کتنی دنیا سے نوازا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کے گھر میں یہ حالت ہے فاقہ کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سونے کے لیے ٹھیک سا بستر بھی نہیں ہے کہ یہ چٹائی کی ڈیزائن آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ عمر، انہوں نے دنیا کا انتخاب کیا ہے اور ہم لوگوں نے آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ لا عیش الا عیش الاخر، ان کو دنیا میں لیے اور دنیا میں عیش کر لیں، اور ہم تو دنیا میں عبادت اور بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں تو یہاں ایک ضرورت کا سامان لینا ہے جس سے ہماری زندگی آگے بڑھ سکے، بس عیش کے لیے بھیجا نہیں گیا، عیش تو آخرت کا عیش ہے، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانا چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں، اب پھر ہم دنیا ہی کے عیش کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے نا، آخرت کو نقصان تو ہوگا نا، کہ جو آخرت بنانا چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان کرتا ہے، اور جو دنیا بنانا چاہتا ہے اپنی آخرت کو نقصان کرتا ہے۔ مگر آخرت کو بنانے میں دنیا کو نقصان ہو جائے تو افسوس کی بات نہیں ہے کہ دنیا تو یوں بھی مر جائیں گے تو یہاں رہ جائے گی اور ختم ہی ہو جائے گی، لیکن آخرت تو ہمیشہ کی ہے۔ مگر برباد وہ ہے جو دنیا کی ترقی کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس فلم میں ایسے لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے کہ جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو آپ دین کو آگے بڑھا لے جائیں گے، لوگوں کو بھی آگے بڑھا سکیں گے۔ صرف ہائی دنیا کرنے سے، اللہ کے پیسے لے جا کر بھی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، بھائی خود کم سے کم دنیا کا پیسہ تو دنیا میں لگ رہا ہے، خدا کے جو پیسے ہیں اس کے نام پر لے جا رہے ہیں، اس کو تو دین کا حصہ بننے دو، اس سے تو دین کو آگے بڑھنے دو، اس سے تو دین کی ترقی ہونے دو۔ تمہاری غیرت اور تمہارا ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ خدا کے نام سے پیسے وصول کرتے ہو اور اس کو بھی صرف دنیا میں لگاتے ہو، اور دنیا کی ترقی کی بات کرتے ہو تو رب کا پیسہ کم سے کم اسے تو اللہ کے دین کے ساتھ لگائے ہوتی اور دین کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی ہوتی۔ تو آج ایسے زمانے میں جبکہ مسلمان ہر جانب پرابلم میں ہے، تو اس پرابلم کا علاج یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آگے نکلے، اس پرابلم کا علاج یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور دین پر لگ جائے۔ ہماری ترقی صرف یہ ہے، اسی سے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، اسی سے رب کا فضل ملتا ہے، اسی سے دنیا کی حکومتیں ملتی ہیں، کہ اللہ نے فرما ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین جو ہے اس کے وارث ہمارے نیکوکار بندے بنتے ہیں۔
बदमाशों को नहीं बनाता है, बदमाशों में काफिर लोग बनते हैं। मोमिन को विरासत दुनिया उसी वक्त मिलती है जब वो साले बन जाता है, मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। फमन कान यरजू लेका रब्बी फलयामल अमलन सालिहा, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है उसको अमले साले करना चाहिए। रब से मुलाकात करना है तो आखिरत बनानी है तो दीन पर चलने ही से बनेगी, दुनिया पर चलने से नहीं। तो जब इस फील्ड के अंदर खराब लोग आ गए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात में दीन की तरक्की न हो सकना, दीन प्रॉब्लम में चले जाना, इदारों का प्रॉब्लम में चले जाना, मदरसों का प्रॉब्लम में चले जाना, फकत इस वजह से है कि गलत किस्म के लोग ये आगेवानी कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात की। वो चाहे इस लिबास में हो चाहे किसी और लिबास में हो, गलत किस्म के लोग इस फील्ड के अंदर आए हैं। जब तक ऐसे लोगों को हटाया न जाए और उनसे इस्लाम का दामन पाक और साफ न किया जाए, वहां तक हम दिन की तरक्की देख नहीं सकते। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। किसी शायर ने कहा है कि बर्बादी गुलिस्ता को फकत एक उल्लू काफी है। यानी गार्डन के अंदर है ना, उल्लू अच्छा नहीं माना जाता है। यूं भी चलो अपने इस्लाम में तो नहूसत वगैरह को हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, वरना काफिर वगैरह है ना उल्लू को मनहूस जानवर मानते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, मगर फिर भी मैं दुनियावी एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो एक मिसाल देने के लिए कि उल्लू का बाग में आना अच्छा नहीं माना जाता, उसको लोग अगली मानते हैं, बेकार मानते हैं। अच्छे अच्छे बर्ड आते हैं ना गार्डन में तो अच्छा लगता है, वो उल्लू आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए किसी शायर ने कहा है कि बर्बादी गुलिस्ता को फकत एक उल्लू काफी है। यानी पूरे बाग में एक उल्लू आ जाए ना, फिर भी बाग को प्रॉब्लम आता है और उसको देखना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ क्या है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहां तो जितनी ब्रांच देख रहे हैं हर जगह पर उल्लू ही उल्लू, उल्लू ही उल्लू नजर आ रहे हैं, आउलिया नजर आ रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि तरक्की हो जाए, खाक तरक्की होगी, ये तो गार्डन को और तबाह बर्बाद कर देगी। एक उल्लू तबाह कर सकता है, हर ब्रांच पे उल्लू बैठा है। तो कश्ती किनारे पे अब भी लग तो सकती है, हवा के रुख पे चलो बात बदल डालो, कि कश्ती अब भी किनारे पे ले जा सकते। बोले तूफान आया है गुनाहों का, तूफान आया है और हवादिसात आए हैं और हिचकोले ले रही है कश्ती, मगर बाद में अगर सही होता है चलाने वाला तो हिचकोले में भी वो उसको सही राह पर ले जाकर के उसको तूफान से निकाल सकता है। तो फरमाते भाई बाद में जो चलाने वाले कश्ती के वो गलत लोग बैठ गए हैं, उन गलत लोगों को तलाशो, उनको निकालो। अच्छे लोग इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ो जिनके जज्बात वाकईतन अल्लाह के दीन को तरक्की देने के हों, कि जब तक सही नीयतों के साथ इस फील्ड में कदम नहीं रखा जाता, अल्लाह की रहमत को दावत नहीं दिया जा सकता। असली नीयत ही पर यहाँ रब की रहमत को दावत मिलती है, वरना नहीं मिलती। और गलत लोग आएंगे तो क्या करेंगे ना, वैसा ही करेंगे। तो ये बात बदलने की जरूरत है। अब भी हमारी तरक्की हो सकती है, अब भी हम आगे निकल सकते हैं, अब भी हम अपने मदरसों और इदारों को मजबूत बना सकते हैं और अल्लाह के दीन के पैसों को उसके दीन की तरक्की में सर्फ कर सकते हैं। मगर गलत लोगों को पहचानो और गलत लोगों को साइड पे करो, अच्छों को आगे बढ़ाओ। अगर अच्छा ही चाहते हो तो अच्छों को आगे बढ़ाना होगा। नहीं ऐसा कोई हो सकता है यार कि टॉयलेट से खुशबू आएगी? नहीं, बदबू ही आएगी। खुशबू चाहिए तो परफ्यूम लगाना पड़ेगा तो खुशबू आएगी, टॉयलेट से तो बदबू ही आने वाली है। तो टॉयलेट जैसे लोगों को तुम लोग अंदर ला करके आगे बढ़ाओ, तो फिर तुम कहो कि दिन को आगे ले जाएंगे, दिन का परफ्यूम फैलाएंगे, दिन की खुशबू फैलाएंगे। अरे तुमने तो टॉयलेट वालों को आगे किया है तो खुशबू थोड़ी ना आएगी, बदबू ही आएगी। अगर तुम चाहते हो कि दीन की खुशबू फैलाई जाए तो दीन का परफ्यूम जिनके पास में है, दीन के जज्बात जिनके पास में है, हुस्ने नीयत जिनके पास में है, जिनकी शराफतों पर लोगों की अक्सरियत गवाह है, ऐसे लोगों को आगे लाओ और फिर देखो कि दीन को कितना आगे बढ़ाया जाता है। तो कश्ती किनारे पे अब भी लग तो सकती है, हवा के रुख पे चलो बात बदल डालो। ये
चलाने वाले ही गलत हैं, और जब तक उन लोगों के ऊपर तजस्सुस नहीं किया जाएगा वहां तक दीन को तरक्की नहीं दे सकते। तो इसमें रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने औरतों के सिलसिले में खास तौर पर यह फरमाया कि अक्सरियत जहन्नम में औरतों की है, और फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनकी वो खामियाबी गिना दी। अब मैं औरतों के अंदर सबसे ज्यादा जो सेकंड सेकंड का गुनाह है ऐसा अमल मैं आपको बताऊं कि वो तो हम लोग तो क्या है, ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। देखो, अन अलकमा अन उम्मिही क़ालत दखलत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान अला आयशा। हजरत उम्मे अलकमा से मरवी फरमाती हैं कि हजरत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान हजरत आयशा सिद्दीका के पास में तशरीफ ले गई। अलैहा खिमारुन रकीक, उनके चेहरे पर पतला सा दोपट्टा था बारीक, जिससे बाल का कलर नजर आ रहा था। जैसे वो इस जमाने में मिलते हैं ना बहुत सारे दोपट्टे, औरतें फैशन के तौर पे सर पे रखती है, मगर वो कपड़ा दिखता है, अंदर से तो सब कुछ नजर आता है। नेट नेट की दोपट्टे लगाए जाते हैं। तो फरमा गया कि उनके ऊपर, उनके सर पे दोपट्टा था जो बिल्कुल बारीक था, जिससे बाल का कलर नजर आ रहा था। तो हजरत आयशा ने क्या किया, फशक्कत हो आयशा, हजरत आयशा ने उनके सर से निकाला और उसको फाड़ के फेंक दिया। क्यों रहेगा तो दोबारा लगाएगी ना, फाड़ के फेंक दिया। वह कसत हा खेमारन कसीफन, और उनके पास में मोटी चादर थी, उसका एक टुकड़ा लेकर के उनके सर पे डाल दिया। कहा तुम बड़ी हो गई ना, अब तुम्हारे सर के बालों का कलर भी नजर नहीं आना चाहिए। यही इस्लाम का तकाजा, यही इस्लामी शराफत है। हम नन मुस्लिम नहीं है कि अपनी मनमानी जिएंगे, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो हजरत आयशा ने उनके सर से वो कपड़ा ही उतार करके फेंक दिया और उनको मोटी सी चादर पहना दी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि उन अव्वलीन मुहाजिरीन औरतों पर खुदा की रहमतें नाजिल हों कि जब ये आयत नाजिल हुई, वल यदरिबना बेखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जब ये आयत नाजिल हुई कि अपने सीनों पर दोपट्टा डाल लिया करें, यानी सर भी ढाके और अपनी सीनों को भी कवर करे और ये हिस्से भी उनके नजर नहीं आने चाहिए। तो फरमा गया कि जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से कि औरतों को चाहिए कि अपनी चादरों से अपनी सीनों के भी कवर कर ले, दोपट्टा डाल लिया करे, तो उन औरतों ने अपनी मोटी चादरों को काट करके दोपट्टा बना लिया। तो उन औरतों ने दोपट्टा अपनी मोटी मोटी चादरों को काट के बनाया कि मोटी चादर रहेगी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो उन्होंने अपने सर के कवर करने के साथ में अपनी चेस्ट को भी कवर करने की कोशिश की। और आज ये गले को नीचा किया जाता है, और थोड़ा सा नीचा करो ना, और थोड़ा सा नीचा करो ना, और थोड़ा सा नीचा करो ना, और फिर पता नहीं क्या क्या दिखाना। ये उनको बेहयाई से शर्म भी नहीं आती है कि एक आदमी सामने से देखता है, वो बेचारा अपनी नजरें झुका लेता है कि इस औरत के सामने कैसे देखूं, इसने तो अपने गला को काट कर इतना नीचे किया है कि जो हिस्से वाकईतन ढांकना था ना वो भी अब खुलते हो गए हैं। तो ये शान ये मुसलमान की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो फरमाया कि अल्लाह का ये हुक्म है, ये कोई दुनिया में किसी मौलवी ने नाफिज किया हुआ सिस्टम नहीं है कि पर्दे में तुम्हें ले आए और पर्दा का हुक्म तुमको लगा दे। ये सिस्टम अल्लाह का दिया हुआ है, उसका इनकार भी नहीं किया जा सकता, वरना मुसलमान औरतें इस्लाम से खारिज हो जाएंगी। और जो इन बातों को यानी एतराज बना करके दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो वो लोग भी इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये कोई खेल और तमाशा नहीं है कि तुम अपनी मन मर्जी से जियो और मन मर्जी से फैसला लो।
तो मुसलमान हो, तुम्हें एक एक लफ्ज बोलने से पहले सोचना है कि मेरा लफ्ज अल्लाह और रसूल के फरमान के खिलाफ न जा रहा हो, वरना मैं नाम का तो मुसलमान रह जाऊंगा और खुदा की बारगाह में कब से मैं इस्लाम से निकल गया हूँ। और दुनिया में इस जमाने में हजारों ऐसे होंगे यार, एक प्रोफेशनों के नाम से जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना, मैं तो कहता हूँ हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे होंगे कि दुनिया उनको मुसलमान कहती है और अल्लाह और रसूल की बारगाह में वो मुसलमान होंगे भी नहीं, इसलिए कि वो तो अपनी जबान से ऐसी ऐसी बातें इस्लामी कवानीन के खिलाफ बोलते हैं कि जो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कुरान से साबित हो, और फिर वो उसकी मुखालफत करते, तो वो तो पहले से इस्लाम से निकल गए। वो दुनिया इस्लाम इस्लाम और मुस्लिम मुस्लिम के नाम से चलती है, तो उससे क्या होता है जब उसके पास में इस्लामी शिहार नहीं, इस्लामी अकायद का पासो लिहाज नहीं, तो ऐसे लोग क्या खाक मुसलमान होंगे। वो तो सिर्फ मुसलमान के नाम का एक डब्बा है और दुनिया में सिर्फ तादाद में इजाफा कर रहे हैं, उसके अलावा उनसे कोई फायदा नहीं, जर्रा बड़ फायदा नहीं, बल्कि वो सरासर इस्लाम के लिए जहरे हलाहल हैं कि उनकी वजह से जितना नुकसान पहुंचता है ना, इतना नुकसान तो नन मुस्लिमीन भी हमें नहीं पहुंचाते। आज तक देखो दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स मुसलमानों के नाम से खड़े किए जा रहे हैं, ये पॉलिटिशियन दुनिया में मुसलमानों के नाम से पॉलिटिक्स के अंदर जाते हैं, फिर इस्लाम का नाम यूज करते हैं, फिर मुसलमान का नाम यूज करते हैं और फिर मुसलमानों ही को प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हैं। न सियासत आती है, न कायदे से बोलना आता है, न दुनिया में आगे निकलने के तरीके उनको मालूम होते हैं, फिर जबरदस्ती और पुशिंग के जरिए से तुम किसी चीज में आगे निकल जाओगे। ऐसी सियासत से फायदा नहीं होता है, ऐसी सियासत से सरासर नुकसान होता है। मगर मुसलमान ने दुनिया में कुछ भी नहीं सीखा, एक काश थोड़ी सी सियासत भी सीख गया होता ना, तब भी तू आगे निकल करके दुनिया में मुसलमान को ऊंचा कर लेता। तो इस फील्ड में भी नाकिस है, जिस फील्ड में जाकर के दुनिया के नाम पर मुसलमान को तरक्की दे सकते हैं, वो फील्ड भी तुम्हें नहीं आती, सियासत करना भी नहीं आता है कि भाई दुनिया के सामने ऐसे रहो कि किसी को क्या पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी कौम के लिए, हम अपनी कौम को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबसे मिलजुल के रह करके फिर अपना काम हम निकाल करके अपनी कौम को आगे करेंगे। ये क्या वन साइड करके और ज्यादा प्रॉब्लम में डालेंगे। तो ऐसे लोग गलत सियासत कर रहे हैं और मुसलमानों को ऐसे गलत सियासतदान से अपने आप को वाकिफ करने की जरूरत है, वरना ये लोग ये गलत बातमा हैं, ये तुम्हारी कश्ती को तैरा नहीं सकते, ये कश्ती को और डुबाएंगे, तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देंगे। दुनिया में ऐसी हजारों तहरीकें चली हैं कि जिनमें काफिरों ने मुसलमानों को हायर किया था, उनके पीछे लाखों पाउंड को सर्फ किया था और उनको सिर्फ यही जॉब दिया था कि तुम यही काम करो कि जिसकी वजह से दुनिया मुसलमानों से नफरत करती हो जाए। फिर उन्होंने गलत तरीके से दुनिया के सामने मैसेज इस्लाम का पहुंचाना शुरू किया कि काफिरों को मार डालो, काफिरों को प्रॉब्लम में कर दो, काफिरों को ये कर दो, काफिरों को वो कर दो। ये किसने कहा? अरे हमारे नबी तो जंग में जाते थे ना, फिर भी फरमाते थे, हजारों कानून लगाए कि अचानक मत मारना, अचानक हमला मत करना, वादा किया है तो टाइम से पहले हमला मत करना, पहले जाकर के बता देना, वहां चल के रुक जाना, उन लोगों को इस्लाम का मैसेज देना, वो कबूल करते हैं तो ठीक, वरना फिर उनसे कहना कि हमारे साथ मिल जाओ और हमारी बर्तरी को कबूल कर लो तो ठीक, फिर भी कुछ मत करना। हाँ बिल्कुल, जब न माने तो आपने फाइट का, और वो भी कहा कि भाई जो इबादत खाने उसमें उस पर हमला मत करना, वहां कोई बैठा उस पर हमला मत करना, जो जंग नहीं कर सकता उस पर हमला मत करना, जो बच्चे औरतें उस पर हमला मत करना। हजारों कायदा और रूल लगा दिया, फिर तुम कहां से लेकर के आते हो कि मुसलमान दुनिया में प्रॉब्लम करना चाहता? हरगिज नहीं चाहता। हमारे नबी ने तो ये किताल के अंदर, जिहाद के अंदर भी हजारों रूल रेगुलेशन दिए हैं कि किसी आम आदमी को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और तुम ये कहते हो कि मुसलमान प्रॉब्लम है, तो ये लोगों को हायर किया जा रहा है, दुनिया में पैसा दे करके हायर किया जाए सिर्फ हम लोगों को बदनाम करने के लिए कि मुसलमानों को बदनाम कैसे किया जाए, मुसलमानों को टेररिस्ट कैसे साबित किया जाए। तो ये लोग इस्लाम की वफादारी के नाम से मैदान में आते हैं और काम वो करते हैं जिससे तुम्हारे टेररिज्म को प्रूफ करना वो चाहते हैं, और दुनिया के सामने हमें गलत तरीके से पेश करके वो हमें और ज्यादा जलील कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं, वो हमें जलील करने की कोशिश करते हैं। और नन मुस्लिम मुल्कों के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अपने सियासी मामले में मोहतात होने की
बहुत बहुत जरूरत है। जो गलत अल्फाज के जरिए से कौम के अंदर मैसेज पहुंचाते हैं, वो कौम को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो कौम को जलील और रुस्वा करने का काम कर रहे हैं, वो कौम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनको सियासत करना नहीं आता। पहले तो उनको सियासत की किताबों को पढ़ना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि सियासत कहते किसे हैं, कि जिसमें सांप मर भी जाए और लाठी टूटे भी नहीं, तब वो सियासत बनती है कि हम अपना काम कर ले जाएं और कुछ भी जाहिर न होने दिया और अपना काम कर ले जाएं। यही एक नन मुस्लिम मुल्क के अंदर मुसलमान को सियासत करने की जरूरत है। ये लड़ाई वाली सियासत, झगड़े वाली सियासत, प्रॉब्लम वाली सियासत, इससे नहीं होता है। पहले अपना नाम बनाओ, अच्छे अच्छे काम करो, अपने मुल्क को उठाने के लिए काम करो, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। जब ऐसी वफादारी साबित होती है ना, तो सब लोग मानने के लिए आज खुद तैयार हो जाते हैं कि ये काम का बेटा है, उसको छोड़ा नहीं जाता है, काम के बेटों को उठाया जाता है। हम गलत चीजें करते हैं और गलत बकवास के जरिए से कौम को गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से हमारी लीडरशिप ठीक से नहीं चल रही है। तो लोगों को सियासत सीखनी चाहिए, कम से कम किसी फील्ड में नहीं चलते तो भाई एक फील्ड तो अपनी सही करो ना, ताकि मुसलमानों को बचा सको। तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम था रमजान शरीफ का, जिसमें मैंने आपके सामने बहुत सारे मसाइल रखे, बहुत सारे फजाइल भी, रमजान और शब कदर, एहतिकाफ, सब मसाइल पर पहले बात हो गई थी। इसलिए फिर आखिर टॉपिक में मैंने घरेलू जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए और खास तौर पर कुछ नसीहतें थी जो औरतों को गुजार करनी थी, वो मैंने आपको पहुंचा दी। और ये हमारा माह रमजान का आखिरी प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अब रमजान शरीफ के बाद में फिर अपने कोई सिस्टम चलाएंगे, तो उसमें अपने मर्दों की तरफ भी जाएंगे। और ऐसा नहीं किसी औरतों ही को हम समझाएंगे और मर्दों को नहीं समझाएंगे। अरे ऐसा ऐसा समझाएंगे कि तुम यानी औरतें याद करती रह जाएगी कि हाँ, मर्दों की भी इस्लाह की गई है। लेकिन इतना है कि भाई आप हमारे प्रोग्राम का प्रचार करेंगी, सबको पता चलेगा, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो फिर इस काम से आपको भी फायदा होगा। लेकिन फिर आप कहोगे नहीं, हम तो क्या, हमने सुन लिया, बंद कर दिया। नहीं, दूसरों को मैसेज पहुंचाओ, भाई ये प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम देखिए। तो यूट्यूब पर कोई टाइम तो फिक्स है नहीं ना, एक मर्तबा लाइव प्रोग्राम हो गया, उसके बाद वहां चला गया, जब चाहे आप देख सकते हैं। तो फिर उससे इस्तेफादा करो, तो इस तरह से माहौल बनेगा, आपको भी फायदा होगा, घर संसार बनाने में भी फायदा होगा, मजहब व मिल्लत के अहकाम को भी हम लेकर के चलेंगे। इंशाल्लाह दुनिया भी हमारी सही होती चली जाएगी, दीन भी हमारा सही होता चला जाएगा। तो आज का ये आखिरी प्रोग्राम था इस रमजान शरीफ का। रमजान के बाद में फिर अपने नया प्रोग्राम तश्कील देंगे, तो पहले से आपको उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग अभी से आप शुरू फरमा दीजिए। और आखिरी प्रोग्राम में भी हम आपके सामने अपने मिशन का मसला रखते हैं कि भाई मिसबाही वेलफेयर मिशन एक ब्रांच पर नहीं, कई ब्रांचों पर काम करने वाला। बहुत सारे इदारे चलते हैं ना, दारुल तो एक ही को लेके चलते हैं, कोई दूसरा तो दूसरे ही को लेके चलता है। और यहाँ ऐसा है कि इसमें कई ब्रांचेज हैं, उस पर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मिसबाही वेलफेयर मिशन .com पर जाकर के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितने ब्रांचेस पर यहाँ काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह खालिस दिन का काम, दिन को तरक्की देने का, दिन को आगे बढ़ाने का, और कौम मुस्लिम को उठाने का, मजहबी नाम से उठाने का पूरे पूरा काम ये अल्लाह के पैसों से अल्लाह की दीन की तरक्की का ही काम इसमें अंजाम दिया जाता है। हमारे ब्रांचेस को मालूम करना है तो आप मिसबाह वेलफेयर मिशन .com पर जाइए, मालूम कीजिए और अपने डोनेशन से आप इस इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट डेबिट में भी जा सकते हैं, यहाँ की लीगल चैरिटी है, बैंक डिटेल भी वहाँ लिखी हुई मौजूद है। बन सके तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मंथली भी कर लो, ताकि सालाना आपके लिए मुश्किल ना हो और इदारे के लिए बहुत आसानी हो जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लड़कियों के दारुल के साथ में अभी अनाथ आश्रम भी बनाया जा रहा है, यतीमों के लिए खास तौर पर। वहाँ दारुल भी होगा लड़कों के लिए, लेकिन अनाथ आश्रम का सिस्टम टोटली उसमें अलग रखा जाएगा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं, या कोई हादसा आ गया, लोग मर गए, बच्चे जिंदा रह गए, या कोई बीमारी चली,
لوگ مر گئے اور صرف بچے رہ گئے تو ان کی لک آفٹر کے لیے پھر کسی نہ کسی ادارے کو دے دیا جاتا ہے، اپنا رہے گا تو اس میں لک آفٹر کر کے ہم اپنی کمیونٹی کی یا سب بچوں کو، مسلموں کے بچوں کو ہم ان کی حفاظت کر سکیں گے، اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن سب مل کے کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا، اکیلا اکیلا ہم کریں مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہیے، ہم سب کا یہ ادارہ ہے ہم سب مل کے اس کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ کام پورا ہو جائے گا، تو اس پر بھی غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ رہ کر کے جن لوگوں نے پروگرام سنا، حاضری دی، میرے مولا اب بھی یوٹیوب کے ذریعے سے جو سنیں گے، حاضری دیں گے، تو سب کو جانتا ہے میرے مولا، ان سب کو ان مفید باتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سب کے نیک جائز مقاصد پورے فرما، سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، سب کی اولاد کو اچھے رشتے عطا فرما، غلط رشتوں سے، غلط صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دنیا کے مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان مال سب کی حفاظت فرما، اور خصوصیت کے ساتھ میں وہ تمام مسلمان جو نن مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور پریشان حال ہے اور اہل کفر کی طرف سے پریشانی میں ہے، میرے مولا تو نے وعدہ فرمایا کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ ہمارا ذمہ کرم ہے، میرے مولا تیرے ذمہ کرم کو تو پورا فرما اور مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان کے بعد پھر ملیں گے اور پیشتر ہی سے ہم آپ کو عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔